ट्रंप ने पहली स्पीच में कहा कि देर आर ओनली 2 genders। अब यूएस एड जो है तो ये एड से ज्यादा एड्स है। दुनिया का सबसे काबिल रहम शख्स वो होता है जिसके साथ लिखा हो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको सोशल मीडिया पे भी वो औरत मार्च वाला वो सीन जो है वो नजर नहीं आए, इसलिए कि अब डॉलर बंद हो गए हैं। ट्रंप है, हाँ, he is essentially a Russian asset agent। आंसर इज एब्सोल्यूट यस। वो पहली दफा भी रशियंस की मदद से आया, वो इस दफा भी रशियंस की मदद से आया। ज़ेलेंस्की कौन है? CIA एसेट। इंदिरा गांधी कौन थी? KGB एसेट। पहली कॉल उसे निक्सन की आई तो निक्सन ने कहा ओल्ड विच इनफ इज इनफ। ट्रंप अभी स्टेप्स ले रहा है, फिर क्या वो अमेरिका के लिए फायदेमंद है? हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका माली मुश्किलात उसकी बढ़ रही है। $50 लाख दे और अमेरिका की शहरियत ले ले। क्या चाइना इस वैक्यूम को फिल करेगा? ये तो होगा, कहते हैं चीन का खतरा है, लेकिन चीन तो होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द WTI टॉक्स। इस वक्त दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस भी बल्कि क्या कहना, मेटामॉर्फोसाइज हो रही है दुनिया इस वक्त। तो इन सब को डिस्कस करने के लिए और ख़ास तौर पे ये जानने के लिए कि इन चेंजेस का पाकिस्तान या इस खत्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके लिए हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब को। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ही इज़ अ वेरी फेमस कॉलमनिस्ट और बहुत ही इंसाइटफुल क्या कहते हैं प्रेडिक्शंस और एनालिसिस करते रहते हैं सर। तो हमने कहा सर से बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि सर आपसे पहले भी इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं और ये बताते हुए खुशी हो रही है इसलिए कि आपकी प्रेडिक्शंस ठीक थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शंस काफ़ी दुनिया के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं नाकाबिले यकीन है सर, मैं जानना ये चाहूँगा स्टार्टिंग ऑफ पहली बात, क्योंकि सर इस वक्त जब हम दुनिया में चेंजेस की बात करते हैं तो वो चेंज मेजॉरिटी जो है ना वो एक बंदा लेके आ रहा है जो है ट्रंप। अब सर ये मुझे बताएं कि मेरे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रंप ने बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए आने के बाद, आपके नज़दीक वो क्या टॉप 3 या टॉप 2 चेंजेस हैं जो ट्रंप ने किए हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को एज इम्पैक्ट करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज़ ने बुनियाद डाली है और एक ऐसा पिलर खड़ा किया है वो ये है कि वो नेटो या यूरोप से वो जिस तरह से उसने अपने को डिसएसोसिएट किया है, ये चीज़ जो है एकेडमिशियन या यूरोप के जो इंटेलेक्चुअल्स, वो ज़ाहिर है उनका तो कल्चर है पढ़ाई लिखाई, तो बड़ा दिलचस्पी के साथ हैरान कुन तौर पे वो उनकी वीडियोस देखने को मिलती हैं जिसमें वो अपना फिरना रोना पीटना करते हैं। राइट। कि वाकई यार ये हो रहा है। तो आप कह लें कि नेटो के एक्सपेंडिचर्स और यूक्रेन के इश्यूज से जो उसने हाथ उठाया जी, और जो उसने पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, तो ये उसका सबसे पहला बड़ा स्टेप है। ठीक है। नंबर 2, फिर उसने ऐसे इश्यूज हाईलाइट करने की कोशिश की है या ऐसे अजीबोगरीब ऐलानात किए हैं कि उससे अमेरिका जो है ना सिर्फ ये है कि वो यूरोप से पीछे हटा है, अब यूरोपियन और दीगर वेस्टर्न, जिसे आप वेस्ट कहते थे, मसलन कनाडा के लोगों ने कभी डरौने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कभी अमेरिका का कोई सदर ऐसा आएगा कि जो हमें कहेगा कि तुम हमारी एक रियासत बन जाओ। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्टफ़ इतना ज़्यादा होता है कि इस बात को काउंटर करने के लिए जब कनेडियन जो हाई अप से वो सामने आए तो उसामा पता उन्होंने क्या किया, उनके पास और कुछ नहीं बचा तो वो जो कुछ एक बंदा पहले इंग्लिश में कहता था, साथ खड़ी हुई खातून उसी सारे कुछ को फ्रेंच बोल के तो डिल्यूट करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कनाडा भी जो है किसी न किसी तरीके से तुमसे डिफरेंट है और तुम ये नहीं कर सकते। ये दूसरा बड़ा फैसला है। तीसरा बड़ा फैसला जो है कि अब वो वर्ल्ड पावर के तौर पे जो अमेरिकन्स ऑल आउट जाके एक गैम्बल कर रहे थे कि हमने अपनी मोनोपोली को, यूनिपोलर को, वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उसने अनअनाउंस्ड उससे विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें उसमें अनाउंस्ड भी हैं, मिसाल के तौर पे USAID उसने बंद कर दी। अब USAID जो है
اس کے متعلق ہمیں جب ہمارے پروفیسرز پڑھایا کرتے تھے آج سے 25 سال پہلے تو وہ کہا کرتے تھے یہ ایڈ سے زیادہ ایڈز ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اس دفعہ 8 مارچ آیا, گو کہ رمضان کا مہینہ تھا, آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی وہ عورت مارچ والا وہ سین جو ہے وہ نظر نہیں آئے, اس لیے کہ اب ڈالر بند ہو گئے ہیں. تو وہ سارا ڈالر کا کمال تھا. پھر اسی طرح سے آپ یو ایس ایڈ ہی کہ آپ نے چونکہ پاکستان کا بھی کہہ دیا شروع میں, تو پاکستان کے اندر جو مذہب کے نام پہ بیانیاں بکا کرتا تھا, پہلے بنایا جاتا تھا, اب آپ دیکھیں تو گریجولی اس کو بھی ڈیلیوٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے کہا, بعد میں نہ آپ کو پوچھنا پڑے, میں یہاں پہ جواب دیتا چلوں کہ یہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ جوابات وشفل ہوتے ہیں, کچھ جوابات پرو پاکستان ہوتے ہیں, لیکن جو نیوٹرل اور آنیسٹ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے امریکہ کا عمل دخل اس خطے میں کم ہوگا ویسے ویسے خاص طور پہ پاکستان, تو پھر چائنیز سے جو ہے وہ ضرور چلے گی. لوگ کوئی جو ابھی ویسٹرن مائنڈ سے ہیں, مطلب وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جاسوس ہے یا ایسٹ ہے, تو ایسٹس تو ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں. میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا. مجھے یہ بتائیں, کافی زیادہ ایک تاثر چل رہا ہے, ایک بات چل رہی ہے کانسپریسی کیا کہ جو ٹرمپ ہے he is essentially a Russian asset یا agent. Yes. تو answer is absolute yes. 100%. ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. جی. ایجنٹ اور ایسٹ میں فرق ہوتا ہے. جی. ایجنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ پے کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹارگٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں, انہیں یوز کیا جاتا ہے, مس یوز کیا جاتا ہے, اور آخر میں ابیوز بھی کر دیا جاتا ہے. وہ ہوتے ہیں ایجنٹس. مطلب ایک بندے کو آپ مشن دیتے ہیں, یہ بڑی ڈینجرس باتیں ہوتی ہیں, تو اس کو جیسے ہی مشن پورا ہونا ہے تو اس کے پیچھے دوسرے بندے بھی موجود ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اسے ختم کر دو. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ پھر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت دیں. میں ایسٹ پاکستان سے شیخ مجیب کی مثال دے دیتا ہوں. جس بندے کو یہ اسائنمنٹ دی گئی, یا جو بندہ اس آپریشن کو آپریٹ کر رہا تھا, یوری بزمینوف, مائی فیوریٹ کریکٹر, تو وہ کہتا ہے کہ جب شیخ مجیب کا کام ختم ہو گیا تو ہمارے ہی لوگوں نے پھر اس کو بعد میں ختم کر دیا تھا. وہ ہوتا ہے ایجنٹ. اب ایسڈ کون ہوتا ہے؟ ایسڈ بڑی سادہ عام فہم سی بات ہے. آپ ایک گاؤں میں الیکشن ہو رہا ہے ایک MNA کا, تو وہاں پر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے, ان کی مخالف برادری ہے, وہ کام تھوڑا انٹورڈ ہے, وہ اس شرط پہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو سیٹ جتوا دیں گے, آپ تھوڑا ہمارا بھی خیال کیجئے گا. تو اتنی سی بات ہے. اب لیکن بات اتنی سی یہاں تک تو ہے, لیکن اب وہ جس کو انہوں نے فیور کیا ہے وہ USA کا پریزیڈنٹ ہے. اور USA کا پریزیڈنٹ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا, اس کا فکرے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, کہ دنیا کا سب سے قابل رحم شخص وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لکھا ہو ایکس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو اب وہ دوسری دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہے. وہ پہلی دفعہ بھی رشینز کی مدد سے آیا, وہ اس دفعہ بھی رشینز کی مدد سے آیا. تو اس کا مطلب یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے US, ان کی جو انٹیلیجنس ہے یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو ان چیز کا پتہ نہیں ہے. جی, یہ بڑا وسیع اور گہرا سوال ہے کہ اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ ہم نا بعض دفعہ کسی چیزوں کو اتنا وہ ان کا امیج اتنا اسٹرانگ بن جاتا ہے کہ ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہم ان کو دے دیتے ہیں. اگر CIA ساری دنیا کو سوچ کے رکھ سکتی ہے تو کوئی CIA کو بھی تو سوچ سکتا ہے نا. تو وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے. تو اب اس میں تو امریکنز کو اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا, جو کہ وہ سمجھ گئے تھے لیکن اقرار نہیں کرتے تھے, جب ٹرمپ پہلی دفعہ جیتا تھا. تو وہ ایک میریکل تھا. کوئی مطلب جسے آپ گیمبلنگ کہتے ہیں یا سادہ زبان میں جوا کہتے ہیں, اس سے زیادہ اتھینٹک کیلکولیشن دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی. آئی ایم سوری ٹو سے دس ایگزامپل. تو اس کے مطابق ہیلری کے جیتنے کا چانس 86% تھا مسٹر اسامہ. میں اس وقت لکھتا تھا تو میں لکھ آیا تھا اور مبارک بھی تقریباً دے آیا تھا کہ ہیلری ہی جیتے گی. تو جب صبح اٹھے تو پتہ چلا جی ٹرمپ جیت گیا. اب جب ایک ایجنسی ہے, ایک کوئی ادارہ ہے, ایک کوئی فرد ہے, ایک ملک ہے, وہ آپ کو اٹھا کے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا دے,
تو پھر آپ ان ریٹرن ان کے لیے کچھ نہ کچھ نہیں کریں گے. تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہت کچھ ہے. اچھا سر، اب اس میں ایک کویشچن اگلا آتا ہے کہ جو ٹرمپ کر رہے ہیں اصل یہاں پہ سوری زیلنسکی کون ہے؟ CIA ایسٹ. اندرا گاندھی کون تھی؟ KGB ایسٹ. میں آپ کو اس کا کوڈ نیم بتا دیتا ہوں. جو KGB اس وقت KGB ہوتی تھی, اندرا گاندھی کا نام ہوتا تھا وینو. اندرا گاندھی کی کابینہ کے 2 وزیر جو تھے وہ CIA کے پے رول پہ ہوتے تھے. اب یہ تو مووی میں وہ اقرار نہیں کرتے, تو جو بھی کنگنا راوت کی مووی آئی ہے تو اس پوچھتی ہے جی امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سر کہہ کے آپ کو کیا کہہ کے مخاطب کریں, تو اس نے کہا کہ اسے کہو کہ مجھے سر کہتے ہیں. تو یہ تو مووی میں انہوں نے کہا. اندرا گاندھی ڈیسائیڈڈ ٹو انویڈ کرنٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان ایز ویل آفٹر دا فال آف ڈھاکہ. یو نو دس. کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, رات کو میٹنگ ہوئی, تو صبح پہلی کال اسے نکسن کی آئی, تو نکسن نے کہا اولڈ وچ انف از انف. مطلب اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ ڈسکس کیا ہے, تو یہ ویسٹ پاکستان پر تم نے اٹیک نہیں کرنا. تو یہ ایسڈ ہی ہوتے ہیں پھر, یا مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ تو سوری ایسڈ نہیں ہے جی, تو پھر مجبوریاں ہوتی ہیں. مطلب طاقت کا رول ہے, مائٹ از رائٹ ہے. رائٹ. تو مطلب جنگل سے بھی بھیانک جنگل والا رول ہے. تو اس میں اور میں آپ کو کتنی ایگزامپلز آپ کہیں کہ دنیا کی. اب آپ اگر ایجپٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت اس کو کہیں کہ وہ CIA ایسڈ نہیں ہے, تو اس کو پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ سر کو ثبوت دیں, تو میں کہوں گی یہ آپ کو ہی ثبوت دے دیں کہ وہ نہیں ہے. تو یہ تو چلتا ہے دنیا. مطلب CIA والے حکومتیں بناتے گراتے آئے ہیں. ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے ہاں بھی ان کی اپنی جو چل رہی تھی کمپین یا مومنٹم اس کے برعکس آیا ہے, اور وہ دوسری دفعہ ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ میں بڑی کریٹیکل بتاتا چلوں, جو شاید ہی منظر عام پہ آتی ہے. ٹرمپ کو جتوانے میں کلیدی کردار ہے مسک کا. جی, یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا مسک کیوں پاگل ہوا اس حد تک کہ اس نے ٹویٹر بھی خریدا, پھر $1 بلین بھی لگا دی, یا $1 ملین, ظاہر ہے ان باتوں کا ایگزیکٹ فگر نہیں آتا. اس نے وہ ڈالر کہاں بانٹے اسامہ؟ 7 سوئنگنگ اسٹیٹس میں جا کے بانٹے. بس اس میں ان کا ایک سٹائل یہ بھی تھا کہ ایسے ہی ایک بندہ سو کے صبح اٹھا ہے تو اسے کہتے تھے کہ یو آر دا لکی ووٹر, یہ لیں اتنے کروڑ روپے. پاکستانی تقریباً وہ 6 سے 8 کروڑ روپے بندے تھے. اب وہ جس بندے کو وہ مل گئے, اور اگر انہوں نے ایک کمپین والا وہ جگہ بنا دی تو آپ کو کھانا پینا رہائش آنا جانا مل گیا, تو وہ 7 ریاستوں نے سارا کچھ بدلا. اچھا واپس آتے ہیں کہ مسک ایسا کیوں ہوا. اچھا مسک کے متعلق بھی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی رشین ایسٹ ہو سکتا ہے. اس کے تو کافی شیڈی کریکٹر ہے شروع سے. اچھا لیکن یہاں پر وہ اتنا میڈنس کی حد تک کیوں گیا, یہ بات سامنے نہیں آتی. جو ٹرمپ نے پہلی سپیچ میں کہا کہ دیر آر اونلی 2 جینڈرز, دیر ول بی اونلی 2 جینڈرز میل, ہوا یہ تھا کہ جس کو میڈیا نے تقریباً دبا ہی دیا, اور مسک نے کہا کہ وہ میری فیملی کا بھی حصہ ہی نہیں ہے. مسک کے ایک بیٹے نے کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو لڑکی ڈکلیئر کر دیا تھا, جس سے مسک پاگل ہو گیا, اور اس نے جا کے ڈیل کی یا بات کی اس سے ٹرمپ سے کہ اگر تم آؤ گے تو آنے کے بعد تم یہ انڈو کر دو گے اس چیز کو. تو اس لیے وہ اتنا پریشر تھا کہ اس نے اگلی کسی آرڈر کا سپیچ کا انتظار ہی نہیں کیا, پہلی سپیچ میں ہی اس نے کہا کہ دیر ول بی اونلی 2 جینڈرز. تو یہ اس کا نا بیک گراؤنڈ ہے. مجھے جہاں تک اس کا نام یاد آ رہا ہے اس کے بیٹے کا نام زیویئر تھا, تو اس نے پھر نام بھی بدلا. تو اب جو مسک ہے وہ اس کو ڈس اون کرتا ہے. رائٹ سر, میرا کویشچن نیکسٹ یہ بن رہا تھا کہ اگر یہ رشیا کا جیسے ہم کہہ رہے ہیں, بٹ جو ٹرمپ ابھی اسٹیپس لے رہا ہے, پھر کیا وہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیونکہ اگر وہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے تو پھر رشیا یا ان کا پرپز تو نہیں پورا ہوا. اگر میں کوئی اپنا ایسٹ پلانٹ کر رہا ہوں کہیں, میں تو چاہوں گا کہ وہ ملک تھوڑا ڈاؤن فال کی طرف جائے. لیڈرشپ کے لحاظ سے US ریسیڈ کر رہا ہے اس لائن سے, بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ US فال کر جائے. تو کیا ٹرمپ از یوزفل اور بیٹر فار دی امریکنز؟ دیکھیے پہلی بات جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ کچھ شخصیات اداروں ملکوں کے متعلق ہم نا ڈیوائن ایٹریبیوٹس انہیں دے دیتے ہیں. اسی طرح نا لوگوں کے متعلق یہ بات کے سامنے یہ بات کرنا کہ امریکہ بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, امریکہ بھی اکیلا ہو سکتا ہے, یا ایک سٹیج ایسی آ سکتی ہے کہ اس کے اندر بھی ڈس ممبرمنٹ ہو سکتی ہے, تو لوگ آگے سے, کیونکہ ہمیں
ہمارے لکھنے والے بولنے والے ان کے انٹرسٹ ہو گئے تھے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا میں عرض کرتا چلوں ظاہر ہے اب یہ بات ان سب چیزوں کے امکانات واضح طور پر موجود ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ مالی مشکلات اس کی بڑھ رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ $50 لاکھ دے اور امریکہ کی شہریت لے لیں. تو اس قسم کے اعلانات وہ ملک کرتے تھے جو سٹرگلنگ فیز میں ہوتے تھے. آپ کبھی نہ پھر براڈ کاسٹ میں یہاں کوشش کروں گا آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں. اس کو میں نے اتنا کلوزلی اسٹڈی کیا کہ لاسٹ ایئر جتنا امریکہ کا قرضہ تھا نا ان کا جو ڈیٹ کلاک ہے اس کو ٹھیک 1 سال کے بعد بھی جب میں نے کیا تو جتنا وہ بننا چاہیے تھا اس میں اضافہ نہیں ہے. یعنی میں نے کہا یار اگر یہ اپنے کلاک سے چھیڑ خانی تک آ گئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کھاتے کہانی خراب ہونا شروع ہو نہیں چکی, آگے بڑھ چکی ہے. اب ایک بات, بائیڈن جو تھا وہ یہ رسک لے رہا تھا کہ ہم سب کچھ داؤ پر لگائیں گے, چائنا کو روکیں گے, رشیا کو روکیں گے اور دوبارہ کسی طرح وار اکانومی سے سارا کچھ ریکور کر لیں گے. اب جو ٹرمپ کر رہا ہے اس سے یہ امکان سامنے آنا شروع ہو گیا کہ وہ دنیا سے تھوڑا یعنی ون آف دا پاورز بن کے, لیکن امریکنز کو اس کے ہو سکتا ہے ڈیسیژن کافی. مثلا یہ یو ایس ایڈ کیا تھی, کتنے $1 بلین آپ دیتے تھے, وہ کس کھاتے میں جاتے تھے, امریکہ کے اندر اپنی امپلائمنٹ کی صورتحال کیا ہے, مہنگائی کی صورتحال کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ فیصلے ہو سکتا ہے امریکنز کے لیے اچھے. سر فی الحال تو آپ کا پوائنٹ بلڈ, لیکن اس میں ایک اور بات بھی اب وہ پلان کر رہا ہے فار 3rd ٹرم ایز ویل. تو اس کو پتا ہے کہ اب میں آیا ہوں نا تو مجھے اپنی عوام کو ڈلیور کرنا ہوگا, چونکہ اگر وہ ڈلیور نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس کے خلاف کوئی تحریک نہ لانچ کرتے. سر فی الحال تو ابھی جو لگ رہا ہے 2 بات, ایک تو آپ کے پوائنٹ پہ بلڈ کرنے کے لیے کہ ایک رے ڈیلیو بندہ ہے برج واٹر ایسوسیٹس کا ہیڈ ہیج فنڈ کا, اس نے ہی کہا ہے کہ دا ٹائم از ویری نیئر کہ جب یو ایس کا ڈیٹ جو ہے دنیا ایکسیپٹ کرنا بند کر دے گی. تو دیٹ بلڈز اپون یور پوائنٹ کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ فی الحال جو ٹرمپ کی ابھی حرکتیں ہیں یا جو اس کی پالیسیز ہیں, آئی پرسنلی بلیو کہ وہ امریکنس کے حق میں نہیں ہے. ابھی سر ایک ہوتا ہے یونیورسٹی آف مشیگن کا کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس, وہ بڑا امپورٹنٹ میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور وہ ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے 1.5 یا 2 سال کے لوئسٹ پوائنٹ پہ گیا ہے. تو کیونکہ ٹرمپ کے جو ٹیرفس ہیں اور یہ جو باتیں ہیں وہ کنزیومرز سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, تو ان کو جو انڈیکسز بتا رہے ہیں, جو انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں وہ ادروائز سجیسٹ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست سے زیادہ بھیانک کھیل کوئی نہیں ہوتا. اب نہ میں تو کبھی امریکہ گیا ہوں نہ میں نے کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کیا ہے. جو بات میں نے کی نا ہو سکتا ہے تو وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں کی کہ اب دیکھیں نا جو لاسٹ ایئر کا انہوں نے اپنا بجٹ اناؤنس کیا ہے وہ کوئی $900 بلین کے قریب ہے جو ڈیفنس بجٹ ہے. اب نام اس کا ڈیفنس بجٹ ہے لیکن ہے تو وہ جنگی بجٹ نا. اچھا اب اگر وہ پیسہ اس طرف جانے کی بجائے عوام کی طرف جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی صورتحال ہے. اچھا لیکن اگر وہ ایسی لمٹ کی طرف چل پڑا ہے جو اس کے ایجنڈے پہ ہو یا اس کو ٹاسک دیا ہو تو پھر اس پر بات کرنا نہ کی جائے تو بہتر. سر ایک اور پھر اس سے پرٹیننٹ کویشچن نکلتا ہے کہ جب کیونکہ ہم یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ یو ایس اب تھوڑا ریسیڈ بیک فٹ پہ آ رہا ہے ان ٹرمز آف اٹس لیڈرشپ, ذرا نیٹو سے ہٹا دیا ہاتھ, یو ایس ایڈ سے کر دیا. Now the question is کہ will China نا رول کر لے, رولر ورلڈ پالیٹکس میں رولر ہے, چلیں رولر کر لیں اس کو. جو اب کہ چائنا اس ویکیوم کو فل کرے گا اسی طریقے سے, بیکاز چائنا از ورک ان ڈفرنٹ وے. تو وہ چائنا وڈ وانٹ کہ اچھا یار اب ہمارے ایئر کرافٹ کیریئرس چلیں یا ہم لوگ یہ ایڈ کا کریں, کیا کرے گا چائنا اس کے اوپر؟ اب یہ تو ہوگا, کہتے ہیں چین کا خطرہ ہے لیکن چین تو ہوگا. وہی بات ہے کہ ہمیں ہمارے بولنے لکھنے والوں کو یہ نام لیتے ہوئے ذرا کہہ دیتے ہیں یہ جوج مجوج ہیں جی, یہ فلاں ہیں جی, یہ فلاں, لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی محنت کی ہے. تو ویکیوم جب فل کرنے کے لیے چائنا کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. یہ تو اسٹیبلش آئی ایم سیئنگ کہ what will it look like, وہ کس طرح ہوگا, کیا یو ایس کی طرح ہوگا؟ نہیں جی, وہ اگر یو ایس کی طرح ہوگا تو پھر بڑی عجیب بات ہے. وہ یورپ کے لیے ہو سکتا ہے, مغرب کے لیے ہو سکتا ہے, ایشیا کے لیے نہیں ہوگا, افریقہ کے لیے نہیں ہوگا. جس طرح امریکہ اپنی طاقت اپنا ایک گروپ یورپ کے ساتھ مل کے چلاتا رہا,
چائنا از ان ہیکٹک پرسوٹ کہ اس کو بھی اسی طرح کے ایلائز ملے، اور اس میں اب قسمت کا فیصلہ ہوگا سب سے پہلے وہ 14 ملکوں کا جن کا بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے، رائٹ، اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ رائٹ۔ اچھا سر، فائن، آخری کویشچن یا سیکنڈ لاسٹ کویشچن، اب پاکستان یا یہ ریجن، ہم لوگ کیونکہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، ویدر اٹ از ایڈ، ویدر اٹ از انٹرنیشنل آئل پرائسز، ہماری کوئی اتنی سے نہیں ہے، تو ہم تو بس جو ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہمارے لیے کیا 2 یا 3 امپورٹنٹ چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں ایز اے کنٹری؟ دیکھیں، پاکستان نا بیسیکلی پچھلے کچھ سالوں سے دوبارہ 5th جنریشن وار کے تحت نا اس کو دھرا ہوا ہے۔ اس میں بائیڈن دور میں آپ دیکھیں نا، US پریزیڈنٹ کبھی گوادر جاتا ہے، کبھی گلگت جاتا ہے، انڈینز جو ہیں وہ بھی آخری ایفرٹ کرتے ہیں، وہ افغانستان کی طرف جاتے ہیں، 20 سال وہ امریکن کے ساتھ رہے۔ اس وقت بھی انڈینز اپنی آخری آل آؤٹ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کو خدا نخواستہ جتنا بھی میکسیمم نقصان ہے وہ پہنچا لیں۔ تو اس کے بعد جب امریکنز کا عمل دخل یا وہ جو ایڈ کا والا سلسلہ ہے وہ بند ہوگا، تو بات یہ ہوگی کہ انڈیا کا بازو ہی چائنا نے اتنا مڑوڑ دینا ہے کہ پاکستان پھر یکدم سے، یہ بڑی عجیب بات لگے گی سننے میں، پاکستان کے حالات جب بدلنے پہ آنے ہیں نا، اس وقت تو جتنے بدترین تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، تو یہ اوور نائٹ آپ نے صبح اٹھنا ہے تو دیکھنا ہے کہ آپ نے چیزیں نا، اس کی تفصیل نہ میرے سے پوچھیے گا، آپ کو لگے گا کہ وہ پازیٹیو ہو رہی ہے، گاڑی دوبارہ سڑک پہ آ جائے گی۔ چلیں ہوپ فلی اللہ کرے جلدی ہو۔ سر فائنل کویشچن ایک ذہن میں آتا ہے میرے، ویسے شروع میں پوچھنا چاہیے تھا، ٹرمپ آئے، بائیڈن آئے، جو مرضی آئے، کیا اسپیشل ہے سر یہ US اور اسرائیل کی جو الائنس ہے، اس کے اندر کیوں وہ نہیں مطلب آئی تھنک دیر از مور ٹو دس دین جیو پالیٹکس؟ کیا ریلیجیس کچھ ہے، کیا کوئی آئیڈیولوجیکل کچھ ہے، وہ کیوں نہیں ہلتی؟ وہ کیوں نہیں ہلتی؟ اس کی بڑی ریزن ہے، صدیوں پرانی بات ہے، جو جیوز ہیں، جو زیونسٹ ہیں، وہ اتنے زیادہ کیپیبل ہیں، ان کا سرمایہ آپ روتھ چائلڈ کو ہی دیکھ لیں، ان کے سائنٹسٹوں کو دیکھ لیں، ان کے بینکرز کو مثلا آپ ہینری کسنجر کون تھا؟ ہینری کسنجر واز اے جیو۔ تو جب اس عقیدے کا بندہ امریکہ کے اتنے بڑے پورٹ فولیو میں جائے گا تو وہ پھر اسرائیل کا خیال تو کرے گا۔ آپ کہہ لیں کہ ہارڈسٹ تھنگ فار USA اور ٹرمپ ٹو سے نو ٹو سم باڈی اور سم ون از اسرائیل، ان کی ناگزیر مجبوری۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ پچھلے سال سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جہاں تک پہنچا، یا اس سے بھی پچھلے سال سے سوری، تو اس میں آپ کہہ لیں کہ اسرائیل کا بھی بہت سارا نقصان ہو چکا ہے، اور بازار کہہ دیتے ہیں ابھی بھی لوگ کہ جی وہ سیریا کا علاقہ لے لیں گے، لیکن اب اسرائیل بھی اپنی من مانیاں اس طریقے سے نہیں کر سکے گا جس کا اس نے ڈیزائن کیا تھا، جس کا نقشہ اس نے دکھایا تھا۔ اوور آل اسرائیل کا بھی نقصان یا ریٹریٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ چلیں سر، ہوپ فلی ایسا ہو۔ آئی تھنک سر یہ جو ٹاپک ایسا ہے، اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ بنتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے نئی ڈیولپمنٹس ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھر وی شوڈ ٹیک اسٹاک آف دیٹ اینڈ پھر اس کو ریوزٹ کریں۔ بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، اینڈ ہوپ ٹو سی یو سون۔ تھینک یو۔